बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को नवाजा जा रहा है निगरान हुकूमत की जानिब से 36 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज़ों का जो मामला है, और उस पर अब ना सिर्फ ये मामला अदालतों में चैलेंज हो चुका है, जबकि जो वकला बार एसोसिएशंस और बार कौंसल्स हैं वो भी जजेस को इस तरह नवाजने पर उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। असल मामला क्या है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, चूँकि हमारा सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के ऊपर तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक दफ़ा आ जाएं तो फिर तो क़यामत बर्पा हो जाती है, और जजेस के ऊपर तौहीन आमेज़ इल्ज़ामात भी लगना शुरू हो गया है कि कोई रिश्वत है, कुछ तरह की जो बिल्कुल गलत बातें हैं। बहरहाल मैं आपको तफसील बताऊँगा कि ये जो कर्ज़ों का मामला है इसको जो चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में ही दरख्वास्त दायर की गई है, और उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है। दूसरी जानिब जो कर्ज़े दिए जा रहे हैं, क्या उसका माजी में भी कोई ऐसा सामने आता है? तो बिल्कुल है, हमज़ा शहबाज़ के दौर में भी दिए गए थे, और सबसे पहले ये ब्यूरोक्रेसी को दिए जाते थे, जिसके बाद फिर जजेस ने भी क्लेम करना शुरू कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल जज को नौकरी से हटाने की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये वो सिविल जज साहब हैं जिनकी अहलिया पर आसिम हफीज़ नाम है सिविल जज का, जिनकी अहलिया पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने एक बच्ची पर तशद्दुद किया है, और एक छोटी उम्र की बच्ची को काम पे रखा गया और फिर तशद्दुद किया गया। इस केस में जज साहब को बाकायदा तौर पर नामज़द किया गया और उनको शामिल तफ्तीश होने के लिए बार बार नोटिस किए गए, और फिर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया लाहौर हाई कोर्ट से कि उनको कहा जाए कि वो शामिल तफ्तीश हों, लेकिन अभी तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। लेकिन एक दरख्वास्त चली गई चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास। अब आमिर फ़ारूक साहब बाकी तो जो फ़ैसले देते हैं वो हम सब के सामने हैं, वो सारा दिन सिर्फ इमरान ख़ान और इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ केसेस को सुनते हैं, और उसमें जो फ़ैसले आते हैं और वो कोई ऐसे फ़ैसले नहीं होते कानूनी तौर पर कि जिनकी पजीराई की जा सके। अब एक मामला आ गया ह्यूमन राइट्स का। अब ये बेसिकली जो सिविल जज साहब थे ये अंडर हैं लाहौर हाई कोर्ट के, लेकिन यहाँ दरख्वास्त आ गई जो सिविल जज साहब, और आपको पता है कि उनको जज साहब को हटा दिया गया उनके जो जुडिशल काम था, और उनको रावलपिंडी में लाहौर हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी में कहा गया कि वो वहाँ पर रिपोर्ट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें दायर की गई सिविल सोसाइटी की जानिब से। सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ुद उस पर कॉग्निजेंस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। वजारत इंसानी हकूक़ के ज़रिए फेडरेशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए भी जवाब तलब किया। वजारत दाखिला ने क्या इक़दाम किए या लिए जा सकते हैं, रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिया। इसमें फैसल सिद्दीकी को, ज़ैनब जंजुआ को, मरियम सलमान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। शहरी की जानिब से दरख्वास्त रिट पिटीशन में तब्दील कर दी गई। खास उन्होंने आम सी दायर की थी, लेकिन फिर उसको रिट पिटीशन में तब्दील कर दिया, और अदालत ने कहा कि दरख्वास्त में लगाए गए। अब ये वो जज साहब हैं जिनको OST बनाया है लाहौर हाई कोर्ट ने, तो इसका मतलब ये है कि उस जज के हवाले से कोई भी फ़ैसला है तो वो लाहौर हाई कोर्ट कर सकती है। और इसी तरह की जब दरख्वास्तें आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देते हैं, आपको याद होगा इमरान रियाज खान की बारी ये कहा गया था कि वो उनको जो टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद का उससे पहले गिरफ़्तार किया गया था कि बाद में जुरिस्डिक्शन देखी जाती है। लेकिन जहाँ मामलात ऐसे आ जाते हैं तो फिर अदालतें किस तरीके से कॉग्निजेंस लेती हैं, वो एक इंतहाई दिलचस्प मामला है। बहरहाल दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात लगाया गया है कि चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ इक़दामात का मुतालबा करते हैं। दरख्वास्त बिलखसूस घरों में बच्चों को मुलाज़िम रखने से संजीदा फ़िक्र अमल की दावत देती है। चीफ़ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और केस की समाअत सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जज आसिम हफीज़ को बार बार तलबी के बावजूद JIT के सामने पेश वो नहीं हुए। कम सिन घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में, रिजवाना तशद्दुद केस में JIT ने सिविल जज आसिम हफीज़ को तहकीकात के लिए तलब किया था। JIT ने 5 बार तलब कर चुकी है, मगर आसिम हफीज़ हैं कि वो अदालत के सामने JIT के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट उनको OSD बना चुकी है, जिसके बाद उन्हें तलब किया गया था, ताहम वो पेश नहीं हुए, और उनका ये कहना है कि मुझे हाई कोर्ट कहेगी तो मैं जाके शामिल तफ्तीश हूँगा। मैं इस तरीके से एक जज हूँ और मैं पुलिस की JIT के सामने पेश नहीं हूँगा। और ये मामला, इस पर बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को दरख्वास्तें भी दी गई हैं IG इस्लामाबाद की जानिब से कि इस सारे मामले पर उनको तफ्तीश करने दी जाए, लेकिन अभी तक ये सारा मामला रुका हुआ है, और अब देखना ये है कि अदालतें इस मामले को कैसे लेके चलती हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि मैं बतौर कानून का तालिब इल्म ये समझता हूँ कि अगर
جو اہلیہ ہیں عاصم حفیظ صاحب کی وہ انوالو ہیں تو جج صاحب کا اس میں کردار بنتا ہے۔ ایک تو اس کم سن بچی کو ملازمہ رکھنا اور پھر اس پر اتنا زیادہ تشدد ہوتا رہا تو جج صاحب آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے، اور یہ کچھ عہدے ایسے ہیں جن کی عام شہریوں سے زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور جو اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، ہمارا لا کہتا ہے کہ عام آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو اس قانون کا پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہوتا تو میں یہ غلط کام نہ کرتا۔ تو لا کہتا ہے کہ بھئی آپ کو اگر قانون کے بارے میں علم نہیں ہے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس بنیاد پہ آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ لیکن وہ تو جج ہیں جنہوں نے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے، جنہوں نے فیصلے دینے ہیں حق اور سچ کے، اور جب اپنا کردار یہ ہوگا تو کیسے کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ بہرحال پنجاب کی نگران حکومت نے ہائی کورٹ کے 11 ججز کو 36 کروڑ روپے سے زائد قرضوں کی منظوری دی ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کو دیے جانے والے قرضے بلا سود ہوں گے، اور یہ میرے خیال میں سود کے خلاف جنگ ہے، اور یہ پہلا قرضہ ایسا ہے جو سرکاری قرضہ ہے بلا سود ہوگا۔ ججز 12 سال کی مدت میں بغیر 1 روپیہ سود ادا کیے یہ قرضے واپس کریں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی زیادہ مراعات، اتنی بھاری تنخواہیں لینے کے بعد، اور اس وقت جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے یہ جتنی اشرافیہ ہے، بیوروکریسی ہے، سول ہے، ملٹری ہے، ہمارے ججز ہیں، جو بھی ہے، جو جن کو اشرافیہ کہا جاتا ہے، ان کو جو مراعات دی گئی ہیں، ان کو جو مفت یونٹ دیے جاتے ہیں، جو پیٹرول دیا جاتا ہے، یہ سارا ختم کریں۔ ان کی پہلے تنخواہیں تھوڑی ہیں کہ آپ ان کے اوپر اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کم کیا جاتا، مزید 36 کروڑ روپے عوام جو بھوک پیاس سے بلگ رہی ہے اس کا 36 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے 11 ججز کو 3 سال کی 36 بنیادی تنخواہوں کے برابر قرضہ دیا گیا، جو 3.25 کروڑ روپے ایوریج بنتی ہے۔ کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس کے ایجنڈا نمبر 17، 18، 19 میں 11 ججوں کو رقم دینے کے حوالے سے ہیں۔ کئی ایسے نوٹیفیکیشن ہیں جو لاہور ہائی کورٹ نگران حکومت کے اس وجہ سے کالعدم قرار دے چکی ہے کہ نگران حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کی کابینہ تو روزمرہ کے معمول کے کام کرنے آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتی ہے کہ جناب یہ تو نگران حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ کیسے کر سکتی ہے۔ کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس نے ججوں کو رقم دینے کے حوالے سے ہیں۔ ان ججوں کی بنیادی تنخواہ 9 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد ہے۔ کابینہ کی ایک جج صاحب کی 9 لاکھ سے زائد تنخواہ ہے، صرف تنخواہ، پھر مراعات الگ سے۔ کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس نے ججز کو بلا سود قرضوں کی منظوری دی ہے، اور اس میں 6 نمبر پر جسٹس انوار الحسن بھی ہیں، انوار حسین ہیں، جنہوں نے شوگر ملز کے حوالے سے حکومت کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا۔ اس کے علاوہ جسٹس جو انوار الحسن ہیں، جسٹس شکیل احمد ہیں، جسٹس محمد طارق ندیم ہیں، جسٹس محمد امجد رفیق ہیں، جسٹس عابد حسین چٹھا ہیں، جسٹس راہیل کامران ہیں، جسٹس احمد ندیم ارشد ہیں، جسٹس صفدر سلیم شاہد ہیں، اور جسٹس محمد رضا قریشی صاحب ہیں۔ یہ وہ آنریبل ججز ہیں جن کو اب یہ پہلے بیوروکریسی کو دیا جاتا تھا، قرضے دیے جاتے تھے، پھر ایک ہائی کورٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا حکومتوں سے، اور یہ اب کی کوئی یہ پہلی بار نہیں ہوا، یا یہ ان ججز 11 ججز نہیں لے رہے، یہ چلتا آ رہا ہے۔ حمزہ شہباز نے اپنے دور میں ججز کو بھاری قرضے دیے تھے، بلا سود قرضے دیے تھے جب وہ 4 مہینوں کے لیے آئے تھے۔ تو زیادہ تر تو ان ادوار میں ہی ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حکومتوں میں، لیکن یہ ان آنریبل ججز نے الگ سے نہیں لیے، یا صرف انہوں نے نہیں لیے، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لیتے آ رہے ہیں، اور یہ بیوروکریسی لیتی ہے اور ججز لیتے ہیں، اور یہ آپ سمجھیں کہ اب تو ایک لا بن چکا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ ملک کے حالات ایسے تھے کہ جس ملک میں اربوں روپے میڈیا کو اشتہار دیے گئے ہوں، اور 1.25 ارب روپے ڈیجیٹل میڈیا کو جو حکومتی یوٹیوبرز تھے یا پی ڈی ایم سے جڑے یوٹیوبرز تھے ان کو دیے گئے ہوں، اور ان ساری چیزوں پر 16 مہینوں میں اربوں روپے لگا دیے گئے ہوں، اور کہا جائے کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، جس ملک میں پریورٹیز یہ ہوں، جب ملک میں معاشی حالات یہ ہوں اور اس طرح کے کام کیے جائیں، پھر سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ سوالات اٹھنے چاہیے۔ دوسری جانب جو پاکستان بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل اس پر ججز کے خلاف، جو ججز کو بلا سود قرض کی فراہمی کا فیصلہ ہے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، نگران حکومت کے خلاف۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف کروڑوں روپے لگائے گئے وہ جو بیوروکریسی کو اے سی اور ان کو گاڑیاں دینے پر، اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، وہ بھی تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ججز کو قرضے نہیں دینے تو بیوروکریسی کو آپ جو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ اس وقت تو حالات ملک کے یہ ہیں کہ بھئی آپ ان کی
پہلی مراد ختم کریں آپ ان کو اور VVIP اور لگژری گاڑیاں دے رہے ہیں، تو وہ معاملہ اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں رکا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دیا ہوا ہے پاکستان۔ اور 14 کروڑ روپے کا اگر آپ ایک جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا۔ تو اس طرح کی یہ جو ان کی اشرافیہ کے کام ہیں وہ نرالے ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو بلا سود قرضے دینے کے حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے فی الفور نگران حکومت کو اپنا فیصلہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بار کونسل کی اعلامیہ میں کہا گیا کہ پنجاب نگران حکومت کی جانب سے ججز کو بلا سود قرض دینا غیر اخلاقی، غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی پیسے کا ضیاع ہے۔ ملک اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ عام شہریوں کو 20 سے 25% شرح سود کے ساتھ قرض ملتا ہے۔ ججز جن کی تنخواہیں اور مراد پہلے ہی بہت زیادہ ہیں انہیں بلا سود قرض دینا ججز ضابطۂ اخلاق کے خلاف ہے۔ اچھی تنخواہیں اور مراد لینے والے ججز کو بلا سود قرض دینا غیر مساوی سلوک ہے اور عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ پاکستان بار کونسل کے مطابق ججز سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بلا سود قرض کی پیشکش مسترد کر دیں گے۔ پاکستان بار کونسل نے آل پاکستان وکلا نمائندہ اجلاس میں ججز کی مراد ختم کرنے کا پہلے ہی مطالبہ کیا تھا۔ مراد تو کیا ختم کرنی تھی، انہوں نے بلا سود قرضے دے دیے۔ اعلامیہ میں پنجاب کی نگران حکومت سے ججز کو بلا سود قرض دینے کی پیشکش کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک سخت رد عمل آیا ہے اور پاکستان بار کونسل نے باقاعدہ اس کے اوپر اس کو مطالبہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ 11 ججز کو جو بلا سود 23 کروڑ روپے قرض کی فراہمی ہے اس کو فی الفور روکا جائے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نگران پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ججز کو بلا سود قرض فراہم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ججز کو بلا سود قرض فراہم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ ججز کو پہلے ہی بے شمار مراد حاصل ہیں اور ایسے میں ججز کو بلا سود قرض دینا یہ غریب عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ عوام کے ٹیکس کا پیسہ بے جا نگران حکومت بے جا دریغ استعمال کر رہی ہے، بے دریغ استعمال نہیں کر سکتی، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ نگران حکومت روزمرہ کے معمولی کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری جیسے شوگر مافیا کے خلاف جو 100 روپے چینی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کین کمشنر کی جانب سے اور کہا گیا تھا کہ یہ جتنی بھی چینی کی اگر یہ باہر بھیجی جاتی ہے تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، تو اس سے لاہور ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا تھا جو آج تک معطل ہے اور نگران حکومت سارا ملبہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر جسٹس انوار حسین اور جسٹس شاہد کریم صاحب پہ ڈال رہی ہے کہ جی اگر ہمارے نوٹیفیکیشن معطل نہ ہوتے تو ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے اور یہ چین اتنی مہنگی نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں اس طرح کے نوٹیفیکیشن گجرات میں اور ڈویژن بنا، مختلف تحصیل اضلاع بنے، پرویز الہی بنا کے گئے اور نگران حکومت آئی اس نے ختم کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ بحال کر دیے کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں جو منتخب کابینہ ہوتی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ پر کہ جیسے باقی اس طرح کے جو نگران حکومت کی جانب سے اقدامات، فیصلے یا نوٹیفیکیشن تھے ان کو معطل کیا گیا، اب اس نوٹیفیکیشن کو بھی معطل کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نگران حکومت نہیں کر سکتی۔ نگران حکومت اتنے بڑے فیصلے کیسے لے سکتی ہے؟ اگر نگران حکومت کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو لگژری گاڑیاں دی جانی تھی AC صاحبہ اور صاحبان کو پورے پنجاب میں، اور ان کی پہلے ان کے پاس ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں، پھر وہ ڈبل کیبن لے کے وہ تحصیلدار کو دی جائیں گی اور AC صاحبان کو نئی گاڑیاں دی جائیں گی، پھر DC اور کمشنر تو پھر اور ہی آگے کی بلائیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سوری بلائیں کا ورڈ میں نے استعمال کیا کہ وہ الگ مخلوق ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہمارا نظام ہے اس کو روکنا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے اور لاہور ہائی کورٹ کی اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور کہا گیا کہ عدالت نگران حکومت کی جانب سے ججز کو قرضے دینے کی منظوری کالعدم قرار دے، عدالت ججز کو قرضے دینے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے اور پٹیشن کے حتمی فیصلہ تک ججز کو قرض دینے کا جو معاملہ ہے اس پر حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ یہ درخواست دائر ہو چکی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، سوموار والے دن اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔